हम करते हैं नाज अपने पाकिस्तान के हीरोज पर। जो भी हो पाकिस्तान का फख्र, करते हैं हम इसे अपने शो में नशर। आप हो किसी भी शोबा से वाबस्ता और करते हैं पाकिस्तान की खिदमत। हम दिखाएंगे आपके कारनामे अपने प्रोग्राम फख्रे पाकिस्तान विद सलमान लुकमान में, ओनली ऑन प्राइम कनाडा टीवी पर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम कनाडा टीवी के प्रोग्राम फ़ख्रे पाकिस्तान में मैं हूं सलमान लुकमान। आज मौजूद हैं सरगोदा में और आज हम बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और दीगर इशूज़ पर भी कि मौजूदा हुकूमत की क्या कारकर्दगी है। हमारे जो आज प्रोग्राम में गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ आपको करवाता चलूँ। सबसे पहले जनाब मेरे जो राइट साइड पर बैठे हुए मियाँ मोहम्मद शेर ननगियाना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। और हम मेरे लेफ्ट साइड पर मोहसिन एजाज कुरैशी, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरगोदा से। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आज आपने प्रोग्राम में हिस्सा बने हैं। क्या कहेंगे सर, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने है। मैं चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक ज़मींदार घराने से है और हमारा बेसिक सरगोदा का जो सिलसिला है उसमें मैं बताता चलूँ कि हमारा ज़्यादा ज़राअत में सिट्रस जो है वो पाकिस्तान में सबसे आगे जाना जाता है सरगोदा जी। तो मैं बताता चलूँ कि ज़मींदारे के लिहाज से हमारे जो ज़मींदारा है उसमें ज़राअत हमारी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। अभी जो सिट्रस है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और सिर्फ़ उसकी वजह ये है कि खादें जो है वो महंगी हो गई हैं और डीज़ल महंगा हो गया है और ज़ाहिर है ज़मींदार बेचारा इस हवाले से वैसे भी महरूम होता है। तो मैं बताता चलूँ कि जब हमारी हुकूमत थी, नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त जो खाद है DAP वो तकरीबन 2500 का गट्टू था और अभी जो गट्टू मिल रहा है वो तकरीबन 10,000 में मिल रहा है और जो 10,000 में मिल रहा है वो मिल भी नहीं रहा। अभी ब्लैक में खाद मिल रही है। खाद ना होने की वजह से और डीज़ल महंगा होने की वजह से हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा ज़राअत पे असरअंदाज हुआ है। और मैं बताता चलूँ कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मैं कहूँ कि ज़मींदार जो है उसको तकलीफ़ है। इस हुकूमत में मिल ऑनर से लेकर मज़दूर तक सब लोग परेशान हैं। आप देखें, मैं चूँकि साबका नाज़िम भी रहा हूँ और मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि बहुत सारे चूल्हे जो हैं वो रात को नहीं जलते और लोग बेचारे भूखे बच्चे लेके सो जाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पर सब लोग परेशान हुए हुए हैं। अच्छा एजाज साहब, आपसे मैं बात करता हूँ। मोहसिन एजाज कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सर क्या कहेंगे कि जैसा कि मियाँ साहब ने बात की है कि खाद के इश्यूज़ हैं, दीगर इश्यूज़ भी हैं, तो क्या समझते हैं कि गरीब आवाम जो है कितना पिस रहा है इस टाइम महंगाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुकमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी यहाँ तशरीफ़ आवी पे। सबसे पहले ये गुजारिश है जो मियाँ साहब ने फरमाया है कि इस वक्त आप ओवरऑल कंडीशन देखें तो आप अपने सर को पीटेंगे। देखें, ये ईमानदारों की हुकूमत जब से आई है, आप इसके रेट्स देख लें और जिन लोगों को ये बुरा भला कहते हैं, नाम नहाद ये बने हुए हैं जो हुक्मरान इस वक्त, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है कि कोई चीज़ आपको मिलती नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। अगर आपको कहीं से पैसे आ जाते हैं तो आपको वो चीज़ ही नहीं मिलती। DAP की जैसे मियाँ साहब ने बात की है, वो 2500 में, 3000 में, 6000 में थी, अभी 12,000 रुपये में भी नहीं मिल रही। तो आवाम तो पिसेगी। लोग खुदकशियों पे मजबूर हो गए हैं, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं। आप ओवरऑल देखें तो ये बदतरीन और नाअहल हुकूमत है और आज भी मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत को लोग याद करके उसकी तारीफ़ें करते हैं और मियाँ साहब के लिए दुआएं करते हैं कि इस मुल्क में हमें सिर्फ वही हुक्मरान चाहिए जो कि मियाँ नवाज शरीफ फैमिली है, क्योंकि उनके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। वो लोगों की, गरीब की दिल की धड़कन है और लोगों के मसाइल को समझते हैं। सर ये सारे पैराशूटर हैं, ये पैराशूटरों से हुकूमत नहीं चलेगी। अच्छा कुरैशी साहब, बल्दियाती इंतखाबात आपके सामने हैं, पेशावर का रिजल्ट देख लिया है सब ने, तो क्या समझते हैं आगे क्या पोजीशन नज़र आ रही है। देखें जी, लुकमान साहब ये कहते थे कि पेशावर KPK हमारा होम ग्राउंड है। ये अपने होम ग्राउंड में फेल हो चुके हैं। वहाँ पे लोगों ने इन्हें यकसर नज़रअंदाज किया है, इनको मुस्तरद कर दिया है।
اس لیے جو ان کا کے پی کے میں حال ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات میں ان کے ساتھ یہی ہوگا. میاں صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات میں کس طریقے سے جو ہے اس مرتبہ حصہ لیا جائے گا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پنجاب میں تو بالکل کلین سویپ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے یہاں پر چونکہ میرا تعلق نون لیگ سے ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر میرے خیال میں ووٹ مانگنے کی بھی نوبت ہمیں نہیں آئے گی. جو لوگ سارے جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے میرے خیال میں وہ اپنا پورا بدلہ لیں گے جی. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں قریشی صاحب کہ ظاہری بات ہے کہ جو گزشتہ حکومت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، اور اب عوام چاہ رہی ہے کہ جی ہمیں ایسا لیڈر ملے جو مہنگائی کم کرے. آپ کے سامنے ٹیکسیز میں اضافہ ہو گیا ہے، غریب عوام جو ہے اپنے گھروں کے بل دے، تنخواہیں اتنی کم ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تمام تر مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، گھی کی قیمت، آٹے کی قیمت، دالوں کی قیمت، کھاد کی قیمت، ہر چیز کو پر لگ گئے. تو کیا سمجھتے ہیں مہنگائی کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی؟ سر دیکھیں، یہ مافیا جن کو کہتے ہیں نا ہمارے پرائم منسٹر صاحب، مافیا تو اصل میں ان کے بغل میں بیٹھی ہوئی ہے. سارے جتنی مافیاز ہیں، آپ شوگر انڈسٹری کو دیکھ لیں، آپ آئل انڈسٹری کو دیکھ لیں، آپ پیٹرولیم کو دیکھ لیں، آپ جتنی انڈسٹریز ہمارے ملک میں ہیں جن کا بل واسطہ یا بلا واسطہ عوام پاکستان کی غریب عوام سے تعلق ہے، وہ سارے مافیاز تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں پرائم منسٹر صاحب کون سی مافیا کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا. ان سے پہلے دن ہی حکومت نہیں چل رہی تھی. اصل میں یہ پاکستان نیا بنانے نہیں آئے، یہ جو بنایا اور میاں صاحب کے دور میں ترقی یافتہ ملکوں میں جو شامل ہونا تھا یہ اس کو ختم کرنے آئے ہیں. اور عوام کو انہوں نے دیکھیں، ابھی آپ ادھر آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے سول ہاسپٹل کا حال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جہاں پہ غریب لوگوں کا فری علاج معالجہ ہوتا تھا، جہاں پہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف صاحب کے دور میں ایمرجنسی ٹوٹل فری تھی. ابھی آپ چلیں وہاں پہ اگر کسی کے غریب آدمی کے بچے کو کتا کاٹ لیتا ہے تو اس کی ویکسین نہیں ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے آ جاتا ہے تو وہاں پہ ایمرجنسی کی کوئی سہولت ہی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے صحت کارڈ دے دیا ہے. اس صحت کارڈ کو کسی نے کیا کرنا ہے؟ جب کسی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ محلہ 1122 والے جو ہیں وہ لے کے سول ہاسپٹل میں آتے ہیں. وہاں پہ بھائی جان آپ جا کر دیکھیں، وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. یہ مثال دیتے ہیں ریاست مدینہ کی اور کام کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں کے. یہ میاں صاحب آپ بتائیے گا کہ خان صاحب کہتے ہیں جی کہ احساس پروگرام شروع کیا گیا ہے، کوئی بھوکا نہ سوئے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے، راشن پروگرام شروع کیا گیا ہے، کیا فائدہ ہوگا اس سے عوام کو؟ سلمان بھائی، بات یہ ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہونا ہے. ایک طرف سے آپ فرض کریں آپ 1 روپیہ دے دیتے ہیں تو دوسری طرف سے اس بیچارے کو 10 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس دینے کا کیا فائدہ جی؟ آپ اندازہ کریں کہ چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک مزدور کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس سے بڑھ گئی ہے جی. اور ادھر بات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی، اور میں کہتا چلوں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب میرے لیڈر ہیں، ایک میرے لیڈر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقریباً ریڑھی والے سے بھی آپ جا کے پوچھیں گے اور ایک چھابڑی والے سے بھی پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ ہمارے لیڈر میاں صاحبان ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے، اور انہوں نے اس حد تک ہر طبقہ کے لوگوں کو سمجھا ہے اور ان کا تحفظ کیا ہے کہ وہ لامالا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں ہمارے لیڈر ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہم سے دور نہیں ہیں. سب کہتے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے دلوں میں موجود ہیں، ہمارے پاس ہیں وہ، اور انشاءاللہ وہ آئیں گے، اور انشاءاللہ یہ نظام آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کور بھی کریں گے انشاءاللہ. پی ٹی آئی کو آگے والے الیکشن میں کدھر دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں مجھے تو نظر نہیں آ رہی جی. حقیقت بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہی حکومت بناتے ہیں، لوگ ہی حکومت بناتے ہیں، عوام ہی حکومت بناتی ہے.
میں دیکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، جو میرے دل پہ گزر رہی ہے، وہ تقریباً ہر بندے کے دل پہ گزر رہی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے بچوں کو خودکشی کرنے پہ مجبور ہے، آپ اندازہ کریں، تو ووٹ جو ہے وہ انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے۔ جی قریشی صاحب، میں آپ سے پوچھتا چلوں کہ جیسا کہ جو میاں صاحب نے بات کی ہے ابھی کہ عوام جو ہے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، تو مسلم لیگ نون آگے کیا کردار ادا کرے گی؟ کیونکہ بلدیاتی انتخابات ظاہر بات ہے یہ تو سب کو پتہ ہونے چاہیے، لیکن یہ کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے اس انتخابات میں جس طرح کے پہلے انتخابات میں پی ٹی آئی جیتتی آئی ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں، کتنا رزلٹ ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے آگے آپ؟ سر دیکھیں، ابھی یہ ٹرائل تھا کے پی کے میں، ابھی جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اور دوسرا جو انہوں نے مرلہ وار وہ روک دیے گئے ہیں، اس کے پیچھے ان کی کوئی نہ کوئی سازش چھپی ہوئی ہے، ان کو اپنی ناکامی نظر آئی ہے اور یہ ناکام ہوئے ہیں اور بڑی بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ پچھلے 10 سال سے کے پی میں ان کی گورنمنٹ تھی، اگر یہ لوگوں کو کچھ ڈلیور کر سکتے ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ لوگ ان کو اس طرح یکسر مسترد کرتے۔ لوگوں نے ان کو یکسر مسترد کیا ہے، اور آپ آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ان کا مکمل صفایا ہوگا، اور باقی دوسری جگہ پہ بھی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ ایک قومی جماعت ہے، نہ کہ کسی ایک صوبے کی جماعت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کلین سویپ کریں گے، اور میاں صاحب بہت جلد پاکستان انشاءاللہ تعالی تشریف لائیں گے اور اپنی عوام میں موجود ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی جو سانحہ مری ہوا ہے، ہم اس پہ بھی لواحقین کے ساتھ گہرے رنجو میں ہیں، اور اس کا ہم ان سے تعزیت بھی کرتے ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ نیلی جو ہے وہ حکومت کی ہے، یہ گورنمنٹ کی نیلی ہے، گورنمنٹ کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا یہ سارا سسٹم جو ہے وہ انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ بہت شکریہ جی۔ میاں صاحب سے بھی ہم جو ہے موقف لیں گے، جو کہ مری کا سانحہ ہوا ہے، کس کی نااہلی ہے، کیوں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنی جانیں گئی؟ دیکھیں سلمان بھائی، ابھی میرے خیال میں آج تک ایسا سانحہ ہمارے پاس نہیں ہوا، اور سچی بات یہ ہے کہ دل کانپ گیا ہے یہ سب سن کے، اور آپ خود دیکھ لیں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے، اور میاں صاحبان جب تک ان کے پاس اقتدار رہا ہے انہیں ایک ایک چیز کی خبر ہوتی تھی، بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے، اور الحمدللہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے تقریباً میاں شہباز شریف صاحب کے پاس پنجاب رہا ہے، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں چلایا ہے، اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو یہ سانحہ ہوا ہے، اللہ نہ کرے یہ بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی نااہلی ہے کہ یا تو لوگوں کو اتنا زیادہ ان کو کور کرنا چاہیے تھا کہ لوگ ایک حد تک جو ہے ایک لمٹ جو ہے اس میں وہ لوگ وہاں پہ جاتے، اتنی زیادہ تعداد میں لوگ ان ہو گئے، اور پھر وہاں پہ جا کے وہ جو طوفان آیا ہے، برف کا طوفان آیا ہے، اس میں لوگ مجبور ہو گئے گاڑیوں میں بیٹھنے پر، اور راستے بند ہونے کی وجہ سے وہ پھر ظاہر ہے جو بھی ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ قریشی صاحب کیا پیغام دیں گے ہمارے پروگرام میں عوام کو، خصوصاً جو کہ پاکستان سے باہر لوگ ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان کے اندر موجود ہیں لوگ؟ جی میں اپنے تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو انہوں نے ڈگڈگی بجائی تھی تبدیلی کی، وہ تو اب ان کی فلی طور پر ناکام ہو چکی ہے، وہ تو یہ پورا فلاپ شو ان کا ہو چکا ہے۔ تو میں اپنے پاکستانیوں سے اور اوورسیز پاکستانی چونکہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں جی، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں پر، اس ملک کی غریب عوام پر رحم کریں، اور میاں نواز شریف ہی ایک ایسی پاکستان میں ایک واحد پولیٹیکل پاور اور سیاسی شخصیت ہیں جو اس ملک کو، پہلے بھی میاں صاحب کے دور حکومت میں آپ دیکھ لیں، اور میٹرو موٹر ویز کا پورے پاکستان میں جال بچھایا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ میاں صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو موٹر وے پہ سفر نہیں کرنا چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ وہ جائے نا، ان کے دور حکومت میں پاکستان کی سڑکیں کھنڈر بن چکی ہیں، آپ موٹر ویز کے بغیر اگر کسی لنک یا جی ٹی روڈ پہ جائیں آپ سفر ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک وہی شخصیت ہے جس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے، جس کے دور میں
اس ملک نے ترقی کی، اس ملک کی عوام نے ترقی کی، غریب نے، حاری نے، ایک مزدور نے ترقی کی، اور اپنے بچوں کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس نے اپنے گھر میں لا کے کھانا کھلایا ہے، نہ کہ وہ کسی سرائے میں چلا جائے جس طرح وہ اللہ معاف فرمائے وہ بھیک مانگنے والی قوم اس نے بنا دی ہے کہ آپ کا گھر بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ کے گھر چولہا بھی نہیں جلنا چاہیے، آپ لنگر خانے سے کھانا کھا لیں اور وہیں پہ سو جائیں۔ بہت شکریہ جی۔ میاں محمد شیر انگیانہ صاحب اور محسن اعجاز قریشی، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق تھا۔ آج ہمارے پروگرام فخر پاکستان میں انہوں نے گفتگو، ان کا کہنا تھا کہ ثانیہ مری بہت افسوسناک ہے، اگر پہلے ہی گنجائش کے مطابق وہاں پہ گاڑیوں کو جانے کی اجازت دی جاتی تو ایسا افسوسناک واقعہ نہ ہوتا۔ تو میں آپ سے لاسٹ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، میاں صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہوٹل مالکان کہا جا رہا ہے کہ اتنے کرائے جنہوں نے لیے یا لوگوں کے ساتھ کافی زیادہ مشکلات انہوں نے کی پیش، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ سلمان بھائی یہ دیکھیں، پہلے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ مس مینجمنٹ ہے، اور یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر کیا ہو رہا ہے۔ یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ ان کو نہیں پتہ کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، وہ تو مری ہوٹل والے ہیں، ہمارے پاس لوگ جو ہیں پتہ نہیں دکاندار کیا کر رہے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں خود بتا رہا ہوں کہ ہماری زراعت سٹرس کے حوالے سے سرگودا پاکستان میں بہترین مانا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ سٹرس ہمارے پاس ہے۔ آپ دیکھیں کہ کھادیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ سٹرس جو ہے وہ اب وہ کنڈیشن اس کی نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اور میں بتاتا چلوں کہ کھادوں کی کیا حالات ہیں، مطلب آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ بلیک میں کھادیں بک رہی ہیں۔ بہت شکریہ جی محسن اعجاز قریشی صاحب اور میاں محمد شیر صاحب کہ آپ نے آج پروگرام میں جو ہے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سے غریب عوام کا ساتھ دیا ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف ایک ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے ہمیشہ مہنگائی پر قابو کیا، اور موجودہ حکومت کی جانب سے مہنگائی کا بم گرایا گیا۔ امید ہے آج کا فخر پاکستان پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ دوبارہ دوسرے پروگرام میں حاضر ہوں گے، تب تک دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی۔ فخر پاکستان مجھے اور کیمرامین عبداللطیف کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔ ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر، جو بھی ہو پاکستان کا فخر کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر۔ آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت، ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان ود سلمان لقمان میں، اونلی آن پرائم کینیڈا ٹی وی پر۔